हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। एक बार फिर से जेसी टीवी के इस मुबारक चैनल पर एक बाबरकत प्रोग्राम अरकाने ईमान के साथ आपके सामने हाजिर हैं। मैं हूं इस प्रोग्राम का होस्ट पास्टर अल्फ्रेड याकूब। अजीजों, इस प्रोग्राम का मकसद खुदावंद के पाक कलाम की बुनियाद पे कलाम मुकद्दस की तालीमात पर बात करना है और खिदमत गुजारी को कलाम मुकद्दस के मुताबिक देखना है और कलाम के मोतियों को जमा करना है। सो इसमें बाबरकत सीज़न खादमीन जो हैं वो खुदावंद के कलाम की खिदमत के लिए, तालीमी खिदमत के लिए आपके साथ मुलाकात करते हैं। आज भी हम अपने एक पुराने टॉपिक को, जिसका ऑलरेडी सिलसिला जो है वो पहले भी आप सिलसिले देख चुके हैं, हम आज उस तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और हम खिदमत के जो 5 रुखी खिदमत के जो ऑफिसेस हैं, मनसब हैं, खिदमतें हैं, हम उनके बारे में देख रहे थे, जिसका ज़िक्र जो है हमें इफ्सियों के 4 बाब में मिलता है। और ये हवाला मैं आपके सामने एक बार फिर से पढ़ना चाहता हूँ। और इसकी 11वीं आयत में लिखा है, और उसी ने बाज़ को रसूल और बाज़ को नबी और बाज़ को मुबश्शर और बाज़ को चरवाहा और उस्ताद बना कर दे दिया, ताकि मुक़द्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। आमीन। सो हमने चरवाहे की खिदमत पे कुछ बातें पहले भी देखी, पास्टोरल ऑफिस पे। आज भी हम इसी सिलसिले में चंद बातें देखेंगे। सो अजीजों, आज एक बार फिर से हमारे साथ पास्टर शहजाद परवेज़ मौजूद हैं और खुदावंद ने बाबरकत खिदमत बख्शी है। गुज़श्ता 3 दहाइयों से खुदावंद की खिदमत में सरगर्म है और होली सिटी पेंटिकॉस्टल चर्च मिनिस्ट्रीज़, जिसके एक चर्च उसका बाहर कॉलोनी में और उसके साथ 8 कलीसियाँ हैं, एक नेटवर्क मौजूद है, 2 स्कूल्स हैं जो माशरती सतह पर मसीह कम्युनिटी को तालीमी खिदमत से बहरावर करने में अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा टेक्निकल एक स्कूल है। खुदा उनका शुक्र हो, कसूर में काफ़ी इम्पैक्ट उन्होंने छोड़ा है अपनी खिदमत के वसीले से, और शागिर्द साजी के काम में, तालीमी खिदमत में और ख़ास तौर पर पासमानी खिदमत में खुदा ने एक ख़ास तजर्बा इन दहाइयों में अपने बंदा को दिया है। सो आए हम वेलकम करते हैं खुदा उनके खादम को और आज देखते हैं आज कौन सी बातें नई हैं जो आज हम खुदा उनके कलाम में से चरवाहे, पासबान, पास्टर की खिदमत के ताल्लुक से देखेंगे। पास्टर साहब, वेलकम बैक वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बड़ी खूबसूरत बातें हमने पिछले प्रोग्राम्स में देखी और मैं ऑडियंस को ये इनकरेज करूँगा कि पास्टोरल ऑफिस जो है कलीसियाई पासबान की खिदमत के ताल्लुक से हमारे पिछले सेशंस को ज़रूर देखिए और आप बरकत पाएंगे और इसके साथ कनेक्ट कर सकेंगे जो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। पास्टर साहब, हम जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। बहुत सी बातें देखी कि पासबानी खिदमत क्या है और उन प्रोग्राम के साथ कनेक्ट करते हुए कुछ नई बातें भी एक ये देखेंगे कि एक रियल पास्टर जो है, एक हकीकी सच्चा पासबान जो है, वो क्या ऐसी खिदमत है जो किसी शख्स को कह सकती है या दिस पर्सन इज़ अ रियल पास्टर। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। और यकीन खुदा उनका शुक्र, इसने ये वक्त हमें बख्शा है और जीसस क्राइस्ट टेलीविजन के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए खुदा उनका शुक्र हो, जो खुदा के कलाम की सुनाने के लिए दिन रात कोशां है। ये बहुत ही खूबसूरत है। हम कलीसिया की तरक्की के लिए, नसीहत के लिए और चर्च की बेहतरी के लिए प्रीच भी करते हैं, टीच भी करते हैं, लेकिन इंतहाई ज़रूरी है कि जो टीच करने वाले हैं उनकी तरक्की के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर शेयर किया जाए। सो पास्टोरल ऑफिस जब हम बात करते हैं तो इस आज के दौर के अंदर जहाँ तक पास्टोरल ऑफिस पहुँचा है, ये बतदरीज मुख्तलिफ तब्दीलियों के साथ जो है वो पहुँचा है। ओके। जब हम जीसस क्राइस्ट के बाद का जो दौर है, जिसमें मुकद्दस पतरस जैसी शख्सियात, मुकद्दस पौलुस जैसी जो वो शख्सियात जिनके पास रसालत का काम रहा और उन्हें जहाँ जहाँ चर्च इस्टेब्लिश किए, पासबानों को वहाँ पे मुकर्रर जो है वो किया, तो जब हम उस वक़्त उस सिनेरियो में देखते हैं तो 3 चीज़ें एक पास्टर के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट हमें नज़र आती हैं। जो पास्टोरल एपिसल हैं उनके अंदर भी हम देखें, नंबर 1 सबसे पहली बात जो है, जो तिमोथियस को 2 ख़त लिखे गए
پھر تیتس کا خط ہمیں نظر آتا ہے، فلیمون کا خط نظر آتا ہے، یہ پاسٹورل ایپیسل. پھر اس کے بعد ایک پاسٹر جو پطرس ہے اس کے 2 بڑے میجر خطوط جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. وہ عام خطوط ہے، اسپیسیفک کسی ایک چرچ کو نہیں، ایک جنرل خطوط ہے جو ساری کلیسیا کے ممبرز کے لیے جو ہے وہ لکھا گیا. لیکن وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ایک پاسٹر کے ہاتھ کا لکھا ہوا یا ایک پاسٹر کا باطن جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا. سو جب ہم جو پاسٹورل ایپیسل ہے ان کو دیکھیں تو 3 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. نمبر 1، پولس رسول یہ جو خط لکھ رہا ہے سب سے پہلے وہ ان پاسبانوں کی جو وہ شخصی کردار گواہی جو ہے وہ اس پہ بات جو ہے وہ کرتا ہے. یعنی اگر تیموتھیوس کو کہتا ہے تو کوئی تیری جوانی کی حقارت کرنے نہ پائے. تیموتھیوس کو خط لکھتا ہے، کہتا ہے اپنی اور اپنی تعلیم کی خبر گیری کر. ٹھیک ہے، تو اس کو خط لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے تجھے تیرا کلام ایسا پرفضل اور ممکن ہو کہ تجھے ہر کسی کو جواب دینا آ جائے. گویا یہ اس کی شخصی جو وہ لائف جو ہے اس پہ کہتے وہ روحانی طور پہ مضبوط ہو، اور جو نعمتیں میرے ہاتھ رکھنے کے سبب سے تجھے ملی تھیں ان کو ایسے دیانتدار خادموں کے سپرد کر جو اوروں تک بھی پہنچانے والے. تو گویا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں. پھر اسی طرح اگر تیتس کو بھی دیکھیں تو وہاں پہ وہ بیان کرتا ہے کہ ایک چرواہا جو ہے جو پاسبان کا عہدہ چاہتا ہے اس کا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے. فلیمون کے خط کو دیکھیں، وہاں پہ اسے وہ انیسمس کو معاف کرنے کی ترغیب دیتا ہوا جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو گویا پہلی چیز جو ہمیں پاسٹورل ایپیسلز کے اندر ملتی ہے، سب سے پہلا کام کہ ایک پاسٹر اپنی کریکشن کرنے والا ہو، اپنی ٹریمنگ کرنے والا، روز اپنے آپ کو دیکھنے والا ہو، روز اپنی جو ہے وہ کانٹ چھانٹ جو ہے وہ کرنے والا ہو، اور روز اپنے آپ کو جانچنے والا ہو. اور دوسری چیز جو اس کے اندر ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ نہ صرف اپنی کانٹ چھانٹ کرنے والا بلکہ وہ باخبر ہو، اسے پتہ ہو کلیسیا کے اندر کوئی بدعت کام تو نہیں کر رہی یا کوئی ایسی غلط تعلیمات تو گھس نہیں آئی جو ایسے بھیڑیے جن کو بھیڑوں پہ کوئی ترس نہیں آئے گا. یہ بڑی ضروری بات ہے کیونکہ وہ تیموتھیوس کو بھی اس چیز کی رہنمائی کرتے ہوئے جو ہے وہ ملتا ہے اور وہ اسے گائیڈ کرتا ہے کہ اپنی کلیسیا کی فکر کر. اور پھر جب ہم فلپیوں کے خط کے اندر دیکھیں تو وہ تیموتھیوس کی خوبصورت خدمت کو، ایک پاسبان کی خدمت کو بیان کرتے ہیں، اس کے لیے چند الفاظ جو ہے وہ یوز کرتا ہے. میں پڑھنا چاہوں گا فلپیوں کے خط کے اندر، اور اس کا باب نمبر ہے 2 اور اس کی آیت نمبر 19 ہے. لکھا ہے، مجھے خداوند یسوع میں امید ہے کہ تیموتھیوس کو تمہارے پاس جلد بھیجوں گا تاکہ تمہارا احوال دریافت کر کے میری بھی خاطر جمع ہو، کیونکہ کوئی ایسا ہم خیال، یعنی تیموتھیوس اس کا ہم خیال ہے، میرے پاس نہیں جو صاف دلی سے فکر مند ہو، سب کو اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہے، سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہے، نہ کہ یسوع مسیح کی. یہ انتہائی ضروری ہے. جب بات کی جا رہی ہے یسوع مسیح کی تو مقصد چرچ ہے، کلیسیا. ادروائز کوئی یسوع کے لیے تو فکر مند نہیں ہوگا. تو مقصد مسیح کے بدن کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، یسوع کی خدمت کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، کلام کی بات جو کی جا رہی ہے. پہلی چیز جو تھی وہ ان کی شخصی کردار، شخصی گواہی. اور اس کے بعد نمبر 2 جو ایک پاسٹورل آفس کے اندر ایک پاسٹر کی ذمہ داری میں آتا ہے، وہ اپنی کلیسیا کی خبر گیری کرنے والا. کتنی ہی بدعات آج اس زمین کے اوپر جو ہے وہ کام کریں. اس ٹائم پہ بھی دیکھیں غناستیت اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ بدعات تھیں، اور وہ ایسی جو ہے وہ مکسڈ تھیں کہ ایک عام ایماندار کے لیے شاید ان کو سمجھنا ہی مشکل ہوتا تھا کہ یار یہ بات جو کی جا رہی ہے یہ درست ہے یا غلط ہے. تو ان حالات میں ایک پاسبان جس نے لیڈ کرنا ہے، جس نے لے کے چلنا ہے، اس کا باخبر ہونا بہت ضروری تھا. تیسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے کہ نہ صرف اس بدعت کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے بلکہ اس کے اگینسٹ کرسچینٹی کی کیا تعلیم ہے اس سے اس کو ریموو بھی کرنا ہے، ختم بھی کرنا ہے، ریپلیس بھی کرنا ہے، اس کا خاتمہ کرنا ہے، لوگوں کے برین واش کرنے ہیں، انہیں بتانا ہے کہ اگر تمہارے پاس یہ ایک غلط تعلیم پہنچی ہے تو ایکچولی کرسچن جو تھیولوجی وہ ہے کیا، مسیح کی تعلیم جو ہے وہ کیا ہے، یہ بتانا جو ہے وہ بھی ضروری ہے. جیسے تیموتھیوس کے اندر وہ بیواؤں کے تعلق سے جو ہے وہ بات کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ 3 بڑے کام جو ہے وہ ہمیں کرائسٹ کے بعد جو پاسبانی خدمت میں نظر آتے ہیں.
اپنی تعلیم کی خبر گیری، نمبر 2 کلیسیا کی خبر گیری، کہیں بدعات اور بدعتوں کو پھیلانے والے کلیسیا میں تو نہیں آگے، اور نمبر 3 اگر کوئی ایسا کام ہو گیا ہے تو پھر اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کیسے کرنی۔ اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں، وقت گزرتا ہوا جب آگے آتا ہے تو پھر ہم جب ذرا جمپ کر کے آ جاتے ہیں اس ٹائم میں جب کرسچینٹی کو رومن امپائر نے جو ہے ایک سرکاری مذہب قرار دے دیا۔ اس وقت وہاں پہ آ کے تو یہ جو ایک آفس تھا، پاسٹورل آفس تھا، اس کی ایک شکل جو وہ بالکل ہی ہمیں چینج جو ہے وہ نظر آ جاتی، بالکل ہی فرق ہو جاتی۔ یعنی اس کے اندر بہت سی انتظامی باتیں جو ہیں وہ بھی آ گئیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ اس آفس، پاسٹورل آفس کے اندر وہ بلا تمیز کوئی ڈینومینیشن، لیکن اس میں اور ایک پریسٹ کے اندر، کلیسیا اور پریسٹ کے اندر جو گیپ یہاں پہ ختم ہو رہا تھا نا، وہ گیپ بڑھتا ہوا نظر آنا شروع ہوا۔ یعنی اب دیکھیے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب عبادت چاہے وہ پریسٹ وہ ایک ہی لینگویج میں لیٹن میں کرواتے تھے، پوری دنیا کے اندر وہی جو ہے وہ لیٹن میں، ایون ہمارے پاکستان کے اندر بھی جو ہے جب یہ بنا ہے تو اس وقت تک بھی یہ سلسلہ کافی حد تک رہا۔ ہمارے جو روم سے ریلیٹڈ چرچ ہے، کیتھولک چرچ، اس کے اندر، اور پھر اس وقت جو تھا، جو پریسٹ تھا، اس کی کانگریگیشن کی بیک جو وہ ہوتی تھی اور آلٹر کی طرف اس کا چہرہ ہوتا تھا اور وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ پھر مارٹن لوتھر کے جو اس کا جو پروٹیسٹ تھا اور اس کے جو پوائنٹس تھے، اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان میں سے بیشتر پوائنٹس ایسے تھے جو پاسٹورل آفس پر ایک سوالیہ نشان تھے۔ تو اننیسیسری جس چیز کا تعلق پاسٹورل اتھارٹی کے ساتھ نہیں، جیسے گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار، ٹھیک ہے، یا جو پاک شراکت کے اندر جو شامل ہوا جاتا وہ صرف دکھا دینے سے آپ پاک شراکت میں شامل ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس وقت جو ہے وہ حائل ہوئیں۔ پھر تیسری سٹیج جو ہے وہ اگر میں ایک بڑا جمپ لوں تو فوری طور پہ آج کے دور کے اندر جب ہم آ جاتے ہیں تو تیسری سٹیج جو ہے وہ یہ آ جاتی ہے، بیچ میں ہم کچھ تھوڑے سے پوائنٹس جب وہ مس کر رہے ہیں، لیکن وہ تیسری سٹیج آج ایسی آتی ہے، آج جہاں پہ ایک پاسبان کو اپنی شخصی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی، کلیسیائی طور پہ بھی اور انتظامی طور پہ بھی، ان چاروں میں اسے جب وہ چکنا اور ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں انتظامی طور سے کیا مراد ہے؟ انتظامی طور سے مراد ہے ایک شخص بہت اچھا پاسبان ہے، وہ اپنی بھیڑوں کی کیئر بھی کرتا ہے اور وہ اپنے چرچ کے اندر اچھی پریچنگ جو ہے وہ بھی کر رہا ہے، لیکن فی زمانہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کے اندر ہماری اسٹیٹ، ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ انوالو ہے۔ سپوز چرچز کی رجسٹریشن، پاسٹر کے پاس جو ہے وہ نکاح رجسٹرار ہونا، پاسٹر کے پاس اکلیسیا کی ضرورتوں کے لیے نکاح رجسٹر کا ہونا، پھر جب وہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ جو ادارے ہیں، چیریٹی کمیشن ہو گیا، پنجاب چیریٹی کمیشن، EAD ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اور پھر پاکستان سینٹر آف فلنتھراپی یہ ہو گیا، سو ان کے ساتھ جو ہے وابستہ ہونا اور ان کی معلومات ساری ہونا جو ہے یہ پاسبان کے لازمی، کیونکہ فی زمانہ جو ہے یہ چیزیں انتظامی امور کے اندر شامل ہو گئیں۔ آپ بہت اچھے سپیکر ہیں، آپ بہت اچھے پریچر ہیں، بہت اچھے پاسٹر ہیں، آپ کلیسیا کی فکر کرنے والے ہیں، لیکن اگر آپ کا چرچ ہی رجسٹرڈ نہیں ہے تو اٹ مینس کہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو رن اے چرچ، تب آپ کیا کر پائیں گے؟ آپ کو جو ہے وہ پریچنگ کے لیے ایک پلیس چاہیے، آپ کو کلیسیا کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم، ایک سٹیج چاہیے، اور اگر یہ بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے خداوند کی خاطر انسان کے انتظام کے تابع ہو، سو یہ انتظامات جو ہے یقیناً چرچز کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، کلیسیا کے لیے اسٹیٹ نے جو ہے وہ بنایا ہے، اور ان کو ان کی رسپیکٹ کرنا اور اپنے آپ کو ان میں رجسٹرڈ کروانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ آج میں بہت سے پاسبانوں کو جانتا ہوں جو چرچز رن کرے بٹ ان کے چرچز رجسٹرڈ نہیں ہیں، ان کے پاس پھر جب وہ کوئی فائنانس کا حساب کتاب نہیں ہے، کوئی ان کا کوئی اکاؤنٹنٹ نہیں ہے، کوئی آڈٹ رپورٹس نہیں ہے، کوئی انکم ٹیکس کے ساتھ وہ اٹیچ نہیں، کوئی ان کے پاس جو ہے وہ نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن جو ہے اس کا کوئی سٹیٹس جو ہے وہ نہیں ہے، چیریٹی کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ، یہ ایسی جو ہے وہ انتظامی بدحالی ہے، وہ روحانی طور پہ مضبوط ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے پلیٹ فارم کو سٹرونگ نہیں کر پا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انتظامی طور پر جو ہے وہ پیچھے رہ گئے۔
اب بھائی جی اس کے دو حل ہوتے ہیں جو سننے والے ہیں ان کے لیے. یا تو آپ کوئی ایسا شخص اپنے چرچ کے اندر ہائر کیجئے. ایگزیکٹلی یہی سوال میں بھی آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. کوئی ایسا شخص ہائر کریں جہاں پہ جب وہ ان سارے معاملات کو جانے اور ان سارے معاملات کو وہ جو ہے وہ ڈیل کرنے والا ہوں. یا آپ خود تھوڑی سی ہمت کریں. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی جو ہے وہ کوئی پی ایچ ڈی نہیں کرنی پڑے گی. صرف اور صرف اگر آپ واقعی انٹرسٹڈ ہیں اپنے پلیٹ فارم اپنے چرچ کو سٹرونگ کرنے کے لیے اور اس کے برائٹ فیوچر کے لیے, آپ خود ایک دفعہ اس ایکسپیرینس کو گین کیجئے. جب آپ خود سے اس کو گین کر لیں آپ کے لیے کچھ بھی مشکل جو ہے وہ نہیں رہے گا. اب آپ کو پرسنلی اپنی گواہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میرا خیال ہے بلا مبالغہ میں اپنی سروسز کم از کم 10 سے 12 پاسبانوں کو جو ہے وہ پیش کر چکا کہ بھائی آپ اگر مجھے موقع دیں میں آپ کے چرچ میں آ کے 2-3 ہفتے لگا کے یہ سارا جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر جو گورنمنٹ کی طرف سے بنایا گیا ہے میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں, آپ کے لیڈرز کو بیان کر سکتا ہوں. ایون 1-2 بائبل کالجز کے اندر میں نے اپنی سروسز آفر کی ہیں کہ جہاں آپ ان کو اتنی جو وہ تھیولوجی پڑھا رہے ہو اور پتہ نہیں کیا کیا ٹاپکس پڑھا رہے ہو, وہاں پہ 2 سے 3 لیکچرز انہیں دے دو. کل کو جب یہ پاسٹر ڈین ہوں گے چرچز رن کریں گے انہیں پتہ ہو کہ یار یہ کیا چیزیں ہیں, یہ کیا. اور سادہ سادہ باتیں. Really, I really appreciate your heart. تھینک یو. سادہ سادہ باتیں بھائی جی, اور لاکھوں لاکھ رشوت دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اوہو اچھا یہ ہو گیا. اور یقیناً جب آپ کسی کام سے آگاہ نہیں ہیں, آپ واقف نہیں ہیں, اور میں آپ سے کہوں جی اس کا تو 2 نہیں 5 لاکھ روپیہ لگنا ہے, آپ کہو گے بھائی جی میرا گرجا بند ہونے سے بچاؤ 5 لاکھ لے لو, چرچ میرا کام چاہے 50,000 میں ہو جائے. قاضی صاحب یہاں پر میں ایک بات سوری آپ کی انٹرپٹ کر رہا ہوں. دیکھیں حکومت پاکستان, ہم پاکستان ملک پاکستان میں اور اس کے خیر خواہ, ہم اس کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. اس نے ہمارے لیے بہت سی جو یہ قانونی جو چارہ جو یہ کاغذات ہیں, یہ ڈاکیومنٹیشن, اس کی فیس نہ ہونے کے برابر رکھی ہوئی ہیں. کچھ بھی نہیں ہے, یعنی کہ گورنمنٹ بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. لیکن جب ہمیں علم نہیں ہوتا تو پھر وہ جو بات آپ نے کہ دباؤ میں آ کے لوگ کبھی 3rd پارٹی کبھی 4th پارٹی اینڈ دین دے لوز اے لاٹ آف منی. تو جی پلیز کنٹینیو رکھیے. اب دیکھیں نا, اگر آپ ہر سال جب وہ چاہتے ہیں رینیول ہو ہمارے چرچ رجسٹریشن کی, یہ اب پاسٹورل آفس کا حصہ بن گئی چیزیں. جی جی جو پہلے نہیں تھی. ونڈرفل, ویل سیڈ. یہ بڑا خوبصورت پارٹ ہے جو آپ نے بھی. ہاں جی, یہ چیزیں پہلے نہیں تھی. پھر ہم کسی سرکاری یا غیر سرکاری بندے کو پکڑتے ہیں, لاکھوں لاکھ اس کو دیتے ہیں, اور 25 روپے کے 20 روپے فیس ہے رینیول کی. Really? ہاں جی, جو ہمارے یہاں پونچھ ہاؤس میں جو آفس ہے نا, 20-25 روپے رینیول فیس ہے جو پے کرنی ہوتی ہے. شاید کوئی اس کے کوئی ڈاکومنٹیشن میں کوئی زیادہ سے زیادہ کوئی 1,000-1,500-2,000 روپے لگ جاتا ہوگا. لیکن پھر وہاں پہ ایک بڑی اماؤنٹ سے ہمارے دوست وہ پے کرتے ہیں پادری صاحبان. سو اگر سال بعد آپ نے وہی پیمنٹ وہاں پہ کرنی ہے, تو اگر آپ سال میں کہ ہر مہینے کسی کو 15-20 ہزار روپیہ دے کے اپنے پاس رکھ لیں جو آپ کے اکاؤنٹس مینٹین کرتا چلا جائے, آپ دیکھو آپ خدا کی نظر میں بھی اور انسان کی نظر میں بھی اپنے باطن میں بھی جو ہے وہ آپ بالکل کلیئر ہوں گے, پاک ضمیر ہیں. جب آپ سال بعد بیٹھے ہیں اور سارا سال آپ نے نہ کوئی ریسیٹس ہے وہ ان کا حساب رکھا ہے, نہ ایکسپینسز کا حساب رکھا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کتنا آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کیسے جو ہے وہ لگ رہا ہے, تو پھر اس کے بعد جو وہ آپ نے 2 نمبرنگ کرنی ہے نا, کوئی فیک ریسیٹس آپ نے بنانی ہے, ٹھیک ہے, کہ کسی طریقے, تو ایک پاسبان ہوتے ہوئے آپ کو اس موقع تک پہنچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پرسن آف انٹیگریٹی. بالکل. تو اگر جب وہ یہاں سے اس طرح کا کام شروع ہو جائے گا تو پھر ہم چرچ سے کیا جو توقع کریں گے. سر یہ جو باتیں خداوند نے آپ کو استعمال کیا ہے اس وقت انسائٹ شیئر کرنے کے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے یہ انتہائی بابرکت سیشن ہے. میں چاہوں گا, ہم چاہیں گے, JCTV چاہے گا, آپ جتنے بھی پاسبانی خدمت میں موجود ہیں, کلیسیائی خدمت میں موجود ہیں, کسی بھی درجے پہ ضرور اس پروگرام کو دیکھیں اور بار بار دیکھیں اور اپنے پاسبانی نیٹ ورکس میں اسے پہنچائیں. یہ باتیں ایک پاسبان کی, ایک کلیسیائی خادم کی کہ کمپیٹنٹ ہونے, اس کے ایک مستعد خادم ہونے کے لیے بہت ضروری ہیں. موجودہ دور میں بدلتے تقاضوں میں دباؤ ہیں, معاشی, معاشرتی
اور بہت سے قانونی دباؤ ہیں, الجھاؤ ہیں, تناؤ ہیں. سو ان میں آپ نے سروائیو کرنا ہے اور انٹیگریٹی کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے, خدا کے کام کو بابرکت بنانا ہے, سنبھالنا ہے, محفوظ رکھنا ہے. تو عزیزو یہ سیشن ضرور آپ کے لیے باعث برکت رہے گا. پاسٹر صاحب یہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں, جو میں اس کی اوورآل پکچر دیکھ رہا تھا جب آپ بات کر رہے تھے, اس کا مطلب ہے کہ پاسبان اور پاسبانی خدمت یہ تو بہت ایک کمپیٹنٹ خادم کا تقاضا کرتی ہیں. مثلاً وہ روحانی طور پہ باکردار ہو, وہ گفتگو میں, بات چیت میں, وہ خبر گیری کرنے میں, تعلیمی, اپنی ذاتی اور اپنی کلیسیا کی, وہ تو نگہبان ہے. اور اس کو ہی, اور پھر اس کے علاوہ یہ مالی امور میں, انتظامی امور میں, یہ تو پاسبانی آفس کو ایک بہت کمپیٹنٹ آفس بنا رہا ہے. اور اس میں عام جو ہر کوئی جو بغیر تیاری, بغیر کردار, بغیر اکاؤنٹیبلٹی کے, تصور کے, جو اس میں کودنا چاہتا ہے, مشکل ہے بہت. یہ تو اس کے لیے تنبیہ کا سیشن ہے, تنبیہ کی بات ہے. بھائی الفریڈ پتہ کیا ہے, میں آج کل زیادہ وقت نہیں ملتا, بٹ جب کبھی وقت ملتا ہے میں فیس بک ہو گیا یا وہ کلپس وغیرہ بعض اوقات سوشل میڈیا کسی اور بھی ایپ وغیرہ پہ چلتے ہیں, تو مجھے ریئلی حقیقت میں آپ کو بتاؤں افسوس ہوتا ہے جب لوگ جو ہے, افراد جو ہے وہ پادریوں کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور سب سے زیادہ جو وہ ہدیہ چندہ دہیے اس تعلق سے, یعنی کرپشن, فائنینشیل کرپشن کی بات جو ہے وہ جو ہے وہ کی جا رہی ہوتی ہے. شاید کریکٹر کی بھی بات جو ہے وہ نہیں کی جا رہی ہوتی کہ وہ فلاں جو ہے وہ فلاں لڑکی کے ساتھ پکڑا گیا, فلاں جو ہے, شاید یہ ہوتی ہے, بٹ زیادہ تر جو ہے وہ اسی پہ آتا ہے جی, پادری چندہ کھا گئے, پادری یہ کر گئے, لوگوں کے چندے. اگر ہم اپنا یہ سارے معاملہ ٹھیک رکھیں, اسٹریم لائن کریں, اور جس طرح آج جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ پوری دنیا میں کھڑا ہو کے اسے پوری ایک منسٹری کے لیے پوری دنیا میں چیلنج جو ہے وہ کر دی, اس منسٹری کو چیلنج کر دی. اگر ان کے پاس یہ سارے ڈاکومنٹیشن مکمل ہو, ہر اینول آڈٹ ہو, انکم ٹیکس FBR کے اندر وہ جو ہے وہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہو, EAD کے پاس جو ہیں وہ موجود ہوں, تو وہ اپنا ریکارڈ جو ہے وہ اگلی ہی پوسٹ پہ اپنا ریکارڈ لگائیں, جناب یہ دیکھو یہاں سے ہمیں اتنا آیا, اور اتنا کون کیسے کلیم کر سکتا ہے میں نے اتنے $1,00,000 بھجوا دیے, ہمارے پاس تو آئے نہیں ہے بھائی, جو آیا ہمارے پاس یہ لگ گیا. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہمیں یہ سرٹیفکیٹ ایشو ہوا ہے کہ وی آر ناٹ کرپٹ. سو میں سمجھتا ہوں اگر ہم تھوڑی سی اس میں ہمت کریں تو ہم یہ جتنے منہ بولتے ہیں ہم ان سارے منہوں کو بند کر کے رکھ سکتے. پاسٹر صاحب بہت بار بہت خادم جو ہیں خدا کا خوف رکھنے والے ہیں زیادہ تر, اور اتنا جو ہے یہ جو موقع جو مل جاتا ہے, یا آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل یہ بے ترتیبیوں کی وجہ سے, بے احتیاطیوں کی وجہ سے, بد انتظامی کی وجہ سے. اور خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم بے الزام, عزیزو بے الزام ہر لحاظ سے, نہ صرف مالی طور پہ, نہ صرف اخلاقی طور پہ, تعلیمی طور پہ, کردار کے لحاظ سے, بات چیت کے لحاظ سے. اور کبھی بھی خدا کسی کو بھی ایسا موقع نہیں دینے دے گا کہ جو آپ کی خدمت کو پہ داغ دھبے لگائیں. سو پادری صاحب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور ہم نے آج ایک بہت ٹیکنیکلٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا ہے پاسبانی آفس کے بارے میں کہ اس کو ایک بے الزام خادم ہونا ہے یقیناً, اور ہر چیز کو وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے اندر رکھے, شخصی زندگی کو, ازدواجی زندگی کو, خاندانی زندگی کو, اخلاقی زندگی کو, تعلیمی زندگی کو, معاشی زندگی کو, ہر لحاظ سے اپنے آپ کو جواب دہی کے نیچے رکھے. یہ اس کو میں سادہ جملہ یہ کہوں گا کہ جتنا آسان لوگوں نے پادری بننا سمجھا ہوا نا, یہ پادری بننا اتنا آسان نہیں ہے اگر واقعی کوئی پادری بنے تو. جی تو یہ بعض اوقات راتوں کی نیندیں واقعی اڑ جاتی ہیں. پریز دی لارڈ. پاسٹر صاحب ابھی ہمارا اس سیشن کا جو وقت ہے وہ ختم ہو رہا ہے. ہم خداوند کے شکر گزار ہیں ان باتوں کے لیے. آمین. ہم نے کلیسیا کو صحت کی طرف پہنچانے کے لیے یہ باتیں ریکارڈ کی ہیں, اور پاسبانی خدمت کے لیے یہ باتیں جو ہیں باعث برکت ہوں گی. ہم اگلے پروگرام میں اور بہت سی باتیں دیکھیں گے, بہت کچھ ہے ڈسکس کرنے کے لیے, Sure. وقت کم ہے. عزیزو
आज आपने देखा कि एक पासबानी खिदमत जो है, एक रियल पास्टोरल मिनिस्ट्री, एक पास्टोरल ऑफिस, उसके बहुत से तकाज़े हैं, उसकी ज़रूरतें हैं। उसमें खादम को एक ऐसा खादम बनना है जो दयानतदार हो और खुदावंद के खौफ में रहता हो, और कलीसिया को संभालने के लिए, कलीसिया काम को संभालने के लिए बहुत से मामलात हैं जिनसे बाखबर हो। सो ये सेशन आपके लिए बायसे बरकत होगा। हम ईमान रखते हैं आपकी पासबानी खिदमत, आपकी कलीसिया खिदमत जो है वो पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। आपको इससे रहनुमाई मिली और मिली होगी, हमारा ईमान है। खुदावंद आपको बरकत दे। इस प्रोग्राम को बहुत से लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे लिए दुआ कीजिए। जेसी टीवी इस तरह के बहुत से प्रोग्राम, अरकान ईमान में इस तरह की बहुत सी कलीसिया को मजबूत करने वाली बातें इस प्रोग्राम में आपके लिए रखता है। हमारे लिए दुआ कीजिए। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। खुदावंद आपको बरकत दे। दुआ करते रहे। थैंक यू सो मच।